बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 16 फरवरी है, इतवार का दिन है, और आज के व्लॉग का आगाज मैं अल्लामा इकबाल के उन अशार से करना चाहता हूँ जिसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी खैबत से राई, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमन, न माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। अभी जिस तरीके से गुज़श्ता रोज जो पहले दौर का छठा फेज मुकम्मल हुआ जिसमें कैदियों का तबादला हुआ, वहां पर ऐसा फातिहाना अंदाज, ऐसी कमाल की स्ट्रेटजी, और वो जो माले गनीमत इन्होंने इकट्ठा किया था मज़ाहमत की जानिब से, और जो माले गनीमत अपने पास इकट्ठा किया था, सैकड़ों गाड़ियां, और वो जो इनके खतरनाक किस्म के हथियार, उनकी रूनुमाई की गई, जिसके बाद वहां पर हर तरफ वावेला था। इस्राएली मीडिया चीखो पुकार कर रहा था। ना सिर्फ ये, बल्कि इनकी जानिब से जो इनके खतरनाक कमांडर्स थे, जंगजू जो थे, वो जो पिछले 10-10 साल से 20-20 साल से कैद के अंदर थे, उनको भी इन्होंने रिहा करवा लिया। तो इसी वजह से तो जो इनके वज़रा हैं, जो इनका साबिक शनबैट का चीफ जो था, उसने कहा कि हमने देखना यह है कि जो लीड कौन कर रहा है, फाते वो है जो अपनी स्ट्रेटजी के साथ जो अपनी कमांड संभाले हुए है, अपने जो फैसले है वो मनवा रहा है। तो अभी आप देखें कि किस तरीके से जो इन्होंने अपने कमांडर जो है वो रिहा करवाए हैं, कौन कौन से कमांडर रिहा हुए हैं, और ये बड़े खतरनाक किस्म के अलबरगोथी, जिसके हवाले से मैंने डिटेल्स व्लॉग किए थे, मैंने आपके सामने रखे थे। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना। और फिर ट्रंप जो कि पहले बड़ी धमकियां लगा रहा था, और उसने यहां तक कह दिया था कि गजा के ऊपर उसका तसल्लुत होगा, और पिछले अभी 2 दिन पहले की बात है, उसने यहां तक धमकी दी थी कि अगर 12 बजे तक जो सारे के सारे कैदी रिहा ना हुए तो फिर इनके ऊपर जहन्नुम खोल दिया जाएगा। तो वो धमकियां देने वाला कहां पे क्या, वो शर्मिंदा दिखाई दे रहा है। और अब जनाबे वाला ना सिर्फ ये, बल्कि वो मज़ाहमत की तारीफें करता दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो ऐसे एक यूं कह लें कि पूरे 1 साल और 3 महीने जबरदस्त किस्म के उनके ऊपर हमले यलगार रही, इसके बावजूद वो मुकाबला कर रहे हैं और अपने जो वो उनके जो मुतालबात हैं वो मनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद जो नेतन्याहू है वो भी भरपूर तरीके से यूं कह लें कि इस वक्त जो पगलाया हुआ, चीखो पुकार करता हुआ, गुस्से में दिखाई दे रहा है, लाल पीला होता दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कल खान यूनिस में जो इजरायली कैदियों की हवालगी के दौरान जो मज़ाहमती प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर फलस्तीन के झंडे के साथ साथ मुतअद्दिद अरब ममालिक के झंडे जो हैं वो भी आवेजा किए गए, जिसमें यमन था नंबर 1, जो उसके साथ यमन, फिर दूसरी जानिब इराक, क्योंकि यमन और इराक ने जिस तरह से उसका साथ दिया, फिर तीसरा जो है वो लेबनान का, चौथा मिस्र का, पांचवा अल्जीरिया का, और छठा जो था वो उर्दन का। और किसी मुल्क का उन्होंने झंडा नहीं लगाया। ये जो झंडे थे वो लगाए गए जिस तरह से वो इनके साथ खड़े हैं। लेकिन कुदस से ताल्लुक रखने वाले जो इब्राहिम अल सराहना है, उसने जिन्हें 6 जो है वो उम्र कैद और जो 45 साल की सजा सुनाई गई थी, और वो 2002 से कैद के अंदर थे, तकरीबन आज 22 साल बाद वो वहां पर रिहा हुए, और उनकी रिहाई के बाद वो वहां पर अपने वापस जो लोगों के पास पहुंचे। तो अल कसाम का जो शैडो यूनिट है वो 7 अक्टूबर को वहां पर जो कह लें कि जो उन्होंने हमला किया था, वहां से उन्होंने जितना भी माले गनीमत इकट्ठा किया था, वो हमले करने के बावजूद, इजरायली हमलों के बावजूद वो महफूज रहा। और वो कल जो ये फलस्तीनी मज़ाहमत है उसका जो शैडो यूनिट है वो तमाम तर गाड़ियां लेकर उनके जो कैदी थे उनको भी उन्हीं की गाड़ियों के अंदर सवार करते हुए वो वहां पर पहुंचे, जिन्हें आज जो है वो मुआहदे के 6ठे बैच के हिस्से के तौर पर जो है वो रिहा किया गया। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि तूलक्रम के अंदर जो अल अक्सा ब्रिगेड है उसके कमांडर मंसूर शरीम को भी जो है रिहा किया गया। उसे दूसरी इंतिफादा के दौरान इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले की जिम्मेदारियों में से एक समझा जाता है। इसे 14 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और 22 साल इजरायली जेलों के अंदर इसने गुजारे। फिर ना सिर्फ ये, बल्कि जो जिन कैदियों को रिहा किया गया उनमें एक नाम अहमद अल बरगोती का भी है। उन्हें कमांडर मरवान बरगोती का दायां बाजू समझा जाता है, और अहमद बरगोती ने रमला के अंदर तहरीके फतह के अस्करी विंग के कमांडर के तौर पर काम किया, और इससे 13 बार उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी। ये भी रिहा हो गया। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि दूसरी इंतिफादा के दौरान मुतअद्दिद कार्रवाइयों में 12 जो इजरायली हैं उनको इसने निशाना बनाया और उनकी जान ले ली, और दर्जनों जो है वो जख्मी किए, जिसमें तल अबीब में सी फूड मार्केट रेस्टोरेंट्स और कुदस में नेवी याकूब
اور جافا اسٹریٹ کے اندر جو ہے وہ آپریشن بھی شامل ہے. لیکن جو فلسطینی مزاحمت ہے القسام بریگیڈ، وہ ایک جو اسرائیل کو یہ پیغام دے رہے تھے جب وہ اور اس کے ساتھی یونیفارم کے اندر، وہ انہی کا، جس طرح سے کل میں نے آپ کو بتایا کہ انہی کا یونیفارم وہ پہن کر آئے اور اسرائیلی فوجیوں کے ہتھیار انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، جدید ترین ہتھیار ان کے پاس تھے اور خطرناک قسم کے. انہوں نے کہا کہ یہ 7 اکتوبر کا وہ جو انہوں نے حملہ کیا، وہاں سے انہوں نے سارا اسلحہ جو ہے وہ اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں جو ہے وہ اپنے دشمن کے اوپر ہیبت طاری کرنے والے، اور ہمیں یہ جو رائفل کی دھن ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس پاک ذات کے سپاہی ہیں اور ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا، ہم صرف اسی سے ڈرتے ہیں، اور ہمیں کوئی یہ نہ سمجھو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، بلکہ ہم موت کی طرح ہیں اور جب بھی آئیں گے اسی طرح سے آئیں گے، ایک لہر کی طرح چلے جائیں گے. تو یہ ایک پورے کا پورا سینیریو ایسا تھا جس نے مال غنیمت، وہاں پر گاڑیاں، وہاں پر ہتھیار، پھر اپنے فوجیوں کو آزاد کروانا، یہ سارے کا سارا ایسا منظر تھا جس نے وہاں پر پورے کا پورا منظرنامہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ تھی کہ جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کی جانب سے جو بتایا گیا کہ الاقصی سیلاب جو ہے وہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر غزہ میں جو صہیونی قیدی ہیں ان کی 6ٹھی کھیپ کی جب حوالگی ہوئی تو آخری جو اسرائیلی قیدی تھے اس کی ایک بیٹی ہوئی تھی، نوزائیدہ بچی اس کی ہوئی، اور اسرائیلی قیدی کی جو پہلی بیٹی تھی جب تقریباً کچھ دن ہوئی تھی، اس کو سونے کی بالیاں جو ہیں وہ مزاحمت کی جانب سے گفٹ کی گئیں. اور پہلے قیدی نے کہا میرا نام جائر ہارن ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گھر جا رہا ہوں، مجھے خوش ہونا چاہیے لیکن میں نہیں ہوں. کیونکہ میں اپنے بھائی ایتان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہ میرا صرف بھائی ایتان بلکہ تمام اسیران ابھی پٹی پہ ہیں، اور مسٹر نتن یاہو قیدیوں کے طور پر ہمیں ہماری حالت ہرگز گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی کہ ہم میدان میں آئیں، اور واپسی کی طرف جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے لایا جائے گا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی جا رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے میرے لیے، تمام اسیروں کے لیے اور ہمارے خاندانوں کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. پھر 1 منٹ پر 2 جو اسیران تھے، دوسرے اسیران کو کہا گیا کہ آپ اپنی کہانی جو ہے وہ بتاتے ہوئے وہ آ گیا. انہوں نے کہا جی میرا نام کیپٹنری ہے اور ساگی ڈیکل ہے. یہ 2 تھے قیدی، جس میں کچھ نے یہ کہا کہ کچھ دن پہلے میں اور 5 دوست اکٹھے بیٹھے تھے، ہم یہاں 1 سال سے زائد عرصے سے ہیں. اچانک جنگجو داخل ہوئے اور ہمیں اطلاع دی گئی کہ ہم میں سے 2 گھر جا رہے ہیں، 3 نہیں جائیں گے. اس پوری جنگ کے دوران ہم اپنی زندگی اور اپنی صحت کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرے معاملے میں 1 سے زیادہ سرجریوں کے بعد صورتحال اور بھی مشکل ہے، زخموں کے ساتھ جو کھلے رہتے ہیں، اور میری ایک بیٹی ہے جو 1 سال اور 2 مہینے پہلے پیدا ہوئی تھی، میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں، وہ میری 2 دوسری خوبصورت لڑکیوں بیٹیوں اور میری بیوی کے ساتھ ہے. یہ زندگی کا پہلا سائن ہے جو مجھے یہاں سے ریسیو ہوا. اب مجھے ان بالیوں سے کچھ جو ہے وہ کرنا، مجھے ایک اچھا احساس ہو رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو یہ ہے جو کہ وہاں پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی صحت کو لے کر بڑے اچھے، جب وہ واپس آئے ہیں تو بڑی اچھی ان کی صحت بھی تھی. لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج جب ایک 80 سالہ فلسطینی، اس کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کی گردن کے اندر ایک دھماکہ خیز ڈوری جو ہے وہ باندھی گئی اور پھر اسے گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، گولی ماری گئی اور وہ ہلاک ہو گیا. نہال بریگیڈ کے ایک سینئر افسر نے غزن کے ایک جو بزرگ کے گلے میں دھماکہ خیز مواد کی ڈوری باندھی، جس سے وہ زیتون محلے کے اندر مکانات خالی کرنے پر مجبور ہوا اور گھنٹوں تک اس آدمی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ فوجیوں نے اسے اور اس کی بیوی کو پڑوس چھوڑنے کا حکم دیا. چند منٹ بعد دونوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. یہ جو عبرانی اخبار ہے ہا معقوم، اس کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا. پھر دوسری جانب جو وہاں سے فلسطینی قیدی رہا ہوئے، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ ہمیں بیماریوں سے متاثر کرنے کے لیے ہمارے کھانے میں وائرس ڈالتے ہیں. اور غزہ کے قیدیوں میں سے ایک کی دلخراش گواہی جو آج جاری کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ قیدیوں کو خوراک کے ذریعے بیماریاں کیسے منتقل کی جاتی ہیں اور بعض کو تشدد کے تحت ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کٹ جاتی ہیں. پھر نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بھی بتا رہے کہ وہ ہمیں بیماریوں سے متاثر کرنے کے لیے ہمارے کھانے میں وائرس ڈالتے ہیں. 6 ماہ تک ہم بیماری اور انفیکشن کی متعدد شکلوں سے متاثر تھے اور اسرائیلی افواج نے جب بھی ہمیں پکارا ہمیں فرش پر رینگتے ہوئے دیکھا. کیونکہ کھانے اور طبی امداد کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس چلنے یا پھر چلنے کی توانائی ہی نہیں تھی. اور جب ہم نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے کہا بعد میں چلے جائیں. سب سے بری جیل آفر جیل تھی. یہ فلسطینی اسیران کا مقبرہ ہے، اسے مقبرہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسرائیل نے رہائی پر کسی بھی قسم کی تقریبات کو روکنے کے لیے کل شام اور آج کئی فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپے بھی مارے. انہوں نے اب تک ہر قیدی کی رہائی سے پہلے اور بعد میں ایسا کیا اور ان چھاپوں میں املاک اور سامان کی پرتشدد تباہی،
خاندان کو دہشت زدہ اور ذلیل کرنا، فلسطینیوں کو اپنے پیاروں کی رہائی کا جشن منانے کے حق سے روکنا بھی شامل ہے، جبکہ ہزاروں فلسطینی خاص طور پر غزہ سے جبری گمشدگی کے سنگین جرائم کا نشانہ بنے، اور جن میں سے زیادہ تر نسل کشی کے آغاز کے بعد سے، اور اس لمحے تک ان کے اہل خانہ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ جو ایک یوں کہہ لیں کہ شدت کے لحاظ سے غیر معمولی شرح سے جرائم کو انجام دیا جا رہا ہے، اور بشمول اس میں قتل ہے، تشدد ہے، جنسی طور پر ہراسگی ہے، اور شدید مار پیٹ اور قیدیوں کو جان بوجھ کر بھوکا رکھنا، اور یہ یوں کہہ لیں کہ غزہ میں نسل کشی کے بعد سے اب تک درجنوں فلسطینی قیدی جو ہے وہ اسرائیل کی جیل کے اندر محافظوں کے ہاتھوں جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے، جب انہوں نے قیدیوں کو رہا کیا تو ان کے ہاتھوں میں بریسلٹ باندھے ہوئے تھے، جس میں شن بیٹ کا وہ جو تھا وہ ایک سٹار آف ڈیوڈ تھا، اور پھر شن بیٹ کا جو پیغام تھا وہاں پر کہ ان کو پتہ چلے، اوپر لکھا ہوا عربی کی جو وٹ شرٹس پہنائی گئیں جس میں ان کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، اور لکھا ہوا تھا کہ ہم بھولیں گے نہیں، ہم تمہارا پیچھا کریں گے۔ تو وہاں پر عوام کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ شرٹس اکٹھے کر کے ان کو جلایا گیا، ایک جو ہے وہ آگ لگائی گئی کہ کس طریقے سے یہ ان کو ذہنی طور پر جو ہے وہ ایک ہراساں کرنے کے لیے، ان کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے کیسی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی گئی ہے۔ لیکن 2 ہفتے قبل عبرانی چینل 12 کے میزبان مایان ایڈم کی جانب سے کہا گیا کہ غزن کا یہ ہجوم یہ سب قیاس ہے اور غیر ملوث ہیں، یہ ملوث نہیں ہے، لیکن یہ ذیلی انسان ہے، یہ گندے لوگ ہیں جن کے وجود کا کوئی ان کو حق نہیں ہے، اور وہاں کی ہر چیز بوسیدہ، اس وجہ سے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ کر کے بھی وہ کچھ نہیں کر پائے ہیں۔ ابھی تل ابیب کی سڑکوں کے اوپر نیتن یاہو حکومت کی تبدیلی اور پھر حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو اس کے تمام مراحل میں مکمل کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے اسرائیلی عوام جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ احتجاج کی جب بات ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ٹرمپ کے فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اسپین کے وزیر اعظم نے یہ واضح طور پر کہا کہ ہم ٹرمپ کے منصوبے پر عمل درآمد اور غزہ کے لوگوں کی نقل مکانی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسپین بھی غزہ کا حمایتی رہا ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ غزہ کی حمایت کرنے اور اہل غزہ کی نقل مکانی کو مسترد کرنے اور ٹرمپ کے منصوبے کا جواب دینے کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ اور یہ برطانوی سیاستدان جیرمی کوربن ہے جو لوگوں کو تاکید کر رہا ہے کہ وہ امریکی سفارت خانے کی طرف جو ہے وہ مارچ میں شرکت کریں۔ پھر دارالحکومت لندن کے اندر فلسطین کی حمایت اور غزہ کی پٹی کے مکینوں کو بے گھر کرنے اور امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبوں کی مذمت کے لیے مظاہرے جاری ہیں۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ جو 23 سالہ قید کی رہائی کے بعد جو ایک وہاں پر جوان رہا ہوا، اس نے کہا کہ ہم نے جو قیمت ادا کی ہے وہ اپنی قوم کی آزادی کے لیے بہت کم تھی، اور ہم اس قوم کا حصہ ہیں۔ جینٹ کیمپ کی حسان اویس کی آزادی کے بعد کے یہ تاثرات، اور کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے، مگر فلسطینی قوم نے یہ مثال قائم کی اور یہ بے مثال ہے۔ ابھی جو ہے وہ آپ اندازہ کیجئے کہ جو سینیریو جس تیزی کے ساتھ امریکہ کے اندر جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پھر ابھی جب فلسطینی مزاحمت کی تعریف کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، اس نے کہا حماس has just released 3 hostages from Gaza، مطلب غزہ سے جو 3 ہوسٹیج ریلیز ہوئے ہیں انکلوڈنگ این امریکن سٹیزن، جو امریکن سٹیزن سمیت جو ریلیز ہوئے ہیں، they seem to be in good shape، مطلب وہ ایک اچھی شیپ میں ہیں، وہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ this differs from their statement last week that they would not release any hostages، مطلب وہ اپنی پچھلی سٹیٹمنٹ سے اب مختلف ہے، اور وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم ریلیز نہیں کریں گے، لیکن اب انہوں نے کر دیے۔ Israel will now have to decide that they will do about the 12 o'clock today۔ اس نے کہا کہ جو بھی اسرائیل جو ہے وہ 12 بجے کی ڈیڈ لائن کے بعد جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ ڈیڈ لائن امپوزڈ آن دا ریلیز آف آل ہوسٹیجز، جو آل ہوسٹیجز جتنے بھی قیدی تھے ان کی رہائی کی بات تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ول بی بیک دا ڈیسیژن دے میک، مطلب وہ ڈیسیژن جو انہوں نے کیا وہ ہم اس کو بیک کریں گے۔ تو یہ اس وقت کا سینیریو ہے، یہ اس وقت کے حالات ہیں کہ کیسے حالات اور کیسے منظرنامہ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔